बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अम्मी, अब्बा आपको बुला रहे हैं। किचन के दरवाजे में खड़े होकर मैंने अम्मी से कहा, मैं कमरे में दिया जलाने जा रही हूँ, बाद में ही उनकी बात सुनूंगी, देर हो रही है। हाथ में माचिस पकड़े उन्होंने जल्दी से कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। उनका रुख उसी कमरे की जानिब था जिसमें वो हफ्ते में एक दिन शाम के वक्त दिया ज़रूर जलाती थी। मैं जब से ब्याह कर इस घर में आई थी उन्हें पाबंदी से ऐसा करते देख रही थी। जिस कमरे में दिया जलाया जाता था उस कमरे में जूते पहनकर जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। उस कमरे की सफाई का ख्याल किसी इबादत के तौर पर किया जाता था। बहुत बार मैंने जासिब से इस बारे में पूछा था, उनका जवाब कभी भी मुझे मुतमईन न कर सका। दिया जलाकर अम्मी माचिस किचन में वापस रखने के लिए आई तो मुझे वहाँ खड़े देखकर वो मेरे करीब आकर रुक गई और फिक्रमंदी से बोली, अभी तक यहाँ पर खड़ी हो? तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वैसे ही खड़ी थी। शर्मिंदा लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारे अब्बा की बात सुनकर आती हूँ, तुम जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दो। जाजिब आते ही खाने की रट लगा देता है। ये कहकर वो तेज तेज कदम उठाती अब्बा के कमरे की तरफ चल पड़ी। किचन में आकर मैंने रात के खाने के लिए जाजिब की पसंद का खाना बनाया। हस्ब मामूल जाजिब ज़मीनों से वापस आए तो थके हुए थे। नहाकर कपड़े चेंज करने के बाद मगरिब की नमाज अदा करके सीधा किचन में आ गए। खाने में और कितनी देर है, मुझे शदीद भूख लग रही है। मेरे करीब खड़े होकर हांडी का ढक्कन उठाते हुए उन्होंने पूछा, ये आखिरी रोटी बना रही हूँ, उसके बाद खाना लगा दूंगी। रोटी को रुमाल की मदद से सेकते हुए मैंने कहा, जल्दी से खाना लेकर आ जाओ, अपनी पसंदीदा डिश देखकर मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकता। अचार गोश्त की खुशबू को सूंघते हुए जाजिब ने जल्दी से खाना लगाने का कहा और किचन से बाहर चले गए। खाना टेबल पर लगाकर मैंने सबको बुलाया तो जाजिब सबसे पहले खाने के लिए आए। अम्मी भी अब्बा का हाथ पकड़ कर ले आई तो हम सब ने खाना शुरू किया। अब्बा पिछले कई बरसों से फालिज के मरीज़ थे। सहारे के बगैर चलना उनके लिए मुमकिन ना था, इसीलिए अम्मी सारा दिन उन्हीं के साथ मसरूफ़ रहती थी। खाने के बाद किचन साफ़ करके मैं अपने कमरे में आ गई। जाजिब दुनिया जहाँ से बेखबर सो रहे थे। अब्बा की बीमारी की वजह से उन्हें अकेले ही ज़मीनों के सब मामलात देखने पड़ते थे, जिसकी वजह से वो सुबह जाते और शाम को वापस आते थे। जाजिब सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पीने के आदी थे। जब तक वो मस्जिद से वापस आते मैं उनके लिए चाय का कप बना लेती। नमाज अदा करके किचन में आई तो बेशुमार खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई थी। मज़ेदार खाने, शरबत, बिस्किट और न जाने क्या क्या पड़ा हुआ था। मैं एक एक चीज़ को खोल कर देखने लगी। चाय का पानी चूल्हे पर रखकर मैंने चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया। जब तक सुहेल मस्जिद से वापस आते तब तक मैंने चाय बनाने के साथ साथ किचन में बिखरी हुई अशिया खुर्दनोश को समेट लिया था। आज फिर किचन में खाने पीने की चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। आप रात को जल्दी सो गए थे। रात को अम्मी और मैं बाहर नहीं जा सकती थी और न अब्बा जान कोई सामान ख़रीद कर ला सकते हैं, तो फिर ये सामान कहाँ से आता है? चाय का कप जाजिब को पकड़ाकर उनके साथ ही बेड पर बैठे हुए मैंने हर बार की तरह पूछा जाने वाला सवाल उनसे फिर पूछा। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो और जो मिलता है खामोशी से खाती जाओ। हमारे लिए आसमान से बनो सलवा तो आ नहीं सकता, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन पर नज़रें जमाए जाजिब ने हमेशा की तरह लापरवाह से अंदाज से आधा अधूरा जवाब दिया। आज नाश्ते के लिए मैंने सिर्फ चाय ही बनाई थी। नाश्ते के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद थीं। नाश्ते के बाद जाजिब हमेशा की तरह ज़मीनों पर चले गए। अम्मी अब्बा को बाजुओं से पकड़कर कच्चे सहन की तरफ ले गई, जहाँ बहुत से फूल और फलदार पौधे और दरख्त लगे हुए थे। अब्बा जान को एक कुर्सी पर बिठाकर अम्मी पौधों को पानी लगाने के साथ साथ अब्बा से बातें भी करती रहती। बर्तन धोने और सफाई करने वाली मासी आई तो उन्हें अच्छी तरह से काम समझाकर मैं अपने कमरे में चली गई। 10 बजे तक अब्बा और अम्मा
درختوں کے درمیان وقت گزارتے تھے۔ جب دھوپ کی شدت بڑھنے لگتی تو وہ کمرے میں واپس آ جاتے۔ ابا جان کو کمرے میں لٹا کر امی کچن میں پڑے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ کی طرح گاؤں کے غریب گھرانوں میں بانٹنے کے لیے لے گئیں۔ صفائی کرنے والی ماسی کے لیے بھی وہ بہت سی چیزیں چھوڑ کر گئی تھیں۔ اس غریب عورت کو تو عید ہو گئی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر وہ دعائیں دینے لگی۔ میرے لیے بھی دعا کریں۔ انہیں آنکھیں بند کر دعا مانگتے دیکھ کر میں نے کہا، اللہ تیرے پر اپنا خاص کرم کرے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہی پاک ذات ہے جو ہم سب کے مسئلے حل کرتی ہے اور سکون دیتی ہے۔ ماسی جنتا نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ امی کھانا بانٹنے گاؤں گئی ہوئی تھی، واپس آئیں تو کچن میں دن کا کھانا بنانے لگی۔ میں خود کھانا بنا لوں گی، اس وقت ابا جان آرام کر رہے ہیں، آپ بھی تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ ان کے ہاتھ سے سبزی کی ٹوکری لیتے ہوئے میں نے کہا، تم سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہو، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ تمہیں اس گھر میں ہم صرف کام کرنے کے لیے لائے تھے؟ سبزی کی ٹوکری پر رکھے میرے ہاتھوں کو آرام سے پیچھے ہٹاتے ہوئے انہوں نے دکھی لہجے میں کہا، یہ میرا گھر ہے اور اپنے گھر کے کام انسان خوشی سے کرتا ہے۔ مجھے بھی گھر کے کام کر کے سکون ملتا ہے، اور اگر گھر کے کام نہ کروں تو سارا دن کیسے گزرے گا؟ پیار سے جواب دیتے ہوئے ان کے ہاتھ سے سبزی کی ٹوکری اور چھری لے لی اور کچن میں موجود کرسی پر بیٹھ کر کاٹنے لگی۔ تم بہت ضدی ہو، ہمیشہ اپنی بات منواتی ہو۔ کچن کے دروازے سے باہر جاتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی۔ کھانا تیار کرنے کے بعد ٹرے میں رکھ کر امی اور ابا کے کمرے میں ہی لے آئی۔ دوپہر کے وقت میں بہت کم کھانا کھاتی تھی، اسی لیے امی ابا کو ان کے کمرے میں ہی دے دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور آرام کے غرض سے لیٹ گئی۔ میری زندگی بھی کتنی بیکار سی ہے، میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں، سارا دن بس ادھر ادھر گھومتے گزار دیتی ہوں۔ بستر پر لیٹتے ہی کمرے کی ویرانی محسوس کرتے ہوئے میں نے سوچا، ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ جازب تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے، ان کی غیر موجودگی میں مجھے خالی گھر ڈسنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، یہ سوچ کر میں اپنے دل کو تسلی دیتی۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ شوہر کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ جلدی سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اندازہ کرنے لگی کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ آواز امی اور ابا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ دوڑتے ہوئے ان کے کمرے میں گئی تو ابا کسی بچے کی طرح ڈرے سہمے ہوئے بیٹھ کے ایک طرف کونے میں سر سے پاؤں تک خود کو چادر سے ڈھانپ کر چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خوف کے مارے ان کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ امی انہیں بار بار سمجھا رہی تھی کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں شور کر رہے ہیں؟ امی کے قریب کھڑے ہو کر میں نے پوچھا۔ اچھے بھلے سو رہے تھے، اچانک ہی بیڈ سے نیچے اترے اور بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھتے ہوئے چیخیں مارنے لگے۔ میں نے جھانک کر دیکھا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ امی نے فکر مند لہجے میں جواب دیا، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کمرے میں تو کوئی نہیں ہے۔ ان کے قریب ہو کر میں نے پیار سے کہا تو وہ بالکل بچوں کی طرح بیڈ کے نیچے کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ خوف کے مارے ان کے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ آپ کی تسلی کے لیے میں خود بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھ لیتی ہوں، پھر تو آپ کو یقین آئے گا۔ ان کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا اور پاؤں کے بل زمین پر بیٹھ کر بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھنے لگی۔ ایک جھٹکے سے میں پیچھے کی طرف گر گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بیڈ کے نیچے 2 سرخ آنکھیں میری طرف ہی دیکھ رہی ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو ایسے ہی محسوس ہوا ہے کہ بیڈ کے نیچے کوئی ہے۔ خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ آرام سے لیٹ جائیں۔ بیڈ پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تکیے اٹھا کر ان کے پیچھے ترتیب سے رکھتے ہوئے میں نے کہا۔ میری تسلی دینے پر وہ سیدھے ہو کر بیڈ پر لیٹ گئے، بچوں کی طرح ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں سنبھالتے سنبھالتے میں تھک گئی ہوں۔ کمرے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے امی نے تھکاوٹ بھرا سانس لیتے ہوئے کہا، اللہ بہتر کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ جگ میں سے گلاس میں پانی ڈال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے میں نے کہا۔ پانی پی کر ان کی طبیعت کچھ بحال ہوئی، معلوم نہیں ان کو کن کی نظر لگ گئی ہے۔ اچھی بھلی پرسکون زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک یہ بیمار پڑ گئے، اور بیمار بھی ایسے کہ کسی طرف سے
شفا نہیں مل رہی۔ امی ان کی حالت دیکھ کر بہت دکھی ہو رہی تھی۔ ابا لیٹ کر بھی خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ کچن میں آ کر میں نے 2 کپ چائے بنائی، ساتھ میں بسکٹ رکھے اور ٹرے لے کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ چائے پی کر امی کی صحت کچھ بحال ہوئی تھی۔ چائے اور بسکٹ ابا کو کھلانے کے بعد سکون ہوا اور دوائی کھلائی تاکہ ذہنی طور پر انہیں سکون میسر ہو۔ ان کے سو جانے کے بعد ہم دونوں ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ چلتے ہوئے امی کا سانس اب بھی پھول رہا تھا۔ آپ آرام کریں، میں خود ابا جان کا دھیان رکھ لوں گی۔ ان کی تھکاوٹ کے خیال سے میں نے کہا، میرے نصیب میں اب آرام کہاں ہے؟ نہ جانے کس غلطی کی سزا ہے کہ تمہارے ابا علاج کے باوجود صحت یاب نہیں ہو رہے۔ غمزدہ لہجے میں انہوں نے کہا، بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے، نہ کہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ آپ ایسے کیوں کہتی ہیں؟ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ سونا ہی جانتا ہے کہ یہ امتحان ہے یا کسی گناہ کی سزا ہے۔ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے کہا، جس دن ابا کو پہلی بار تکلیف ہوئی تھی اس دن کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ ماضی کے حوالے سے میں نے سوال کیا۔ کیا خاص بات ہونی تھی؟ بس تمہارے ابا بہت ضدی تھے۔ ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ میں جب سے بیاہ کر آئی تھی جازب کی دادی کو سامنے والے 3 کمروں میں سے ایک کمرے میں دیا جلاتے دیکھتی اور وہ اس کمرے کی صفائی کا خاص خیال رکھتی اور کسی کو بھی ان کمروں کی طرف نہ جانے دیتی۔ جازب کے ابا کو یہ سب مذاق لگتا تھا۔ وہ اس بات کو لے کر اکثر گھر میں جھگڑا کرتے رہتے تھے۔ ان کی والدہ نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس گھر میں مسلمان جنات کا بسیرا ہے جو گندگی کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پر کبھی دھیان نہیں دیا اور نہ ہی یقین کیا۔ ان کی والدہ بیمار پڑ گئیں تو خود بخود ہی یہ ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ جازب کے ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں نے یہ کام کسی صورت نہیں کرنا۔ کچھ عرصہ تو ان سے چھپ کر دیا جلا دیتی، لیکن ایک دن ان کی ناراضگی کے خوف سے میں بھول گئی۔ رات کے 12 بجے تو ہمارے گھر میں بھونچال آ گیا۔ کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے پٹخے جانے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پوری حویلی میں کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ شور کی آواز سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ جیسے تیسے کر کے رات گزری۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے اس کمرے میں دیا جلایا تو دوبارہ کبھی کوئی مسئلہ نہ ہوا، لیکن جازب کے ابا کو یہ بات نہ ماننی تھی، نہ ہی انہوں نے اس پر یقین کیا۔ انہی دنوں میں جازب کی دادی چل بسیں۔ انہوں نے اپنی مخالفت جاری رکھی۔ میں ان سے چھپ کر دیا تو جلا دیتی، لیکن دل ہی دل میں خاوند کی نافرمانی کا احساس بھی رہتا۔ جازب کے دور پار کے رشتے کی پھپھو بیوہ ہوئیں تو ان کے سسرال والوں نے اسے 3 بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ جازب کے ابا کے علاوہ ان کا اور کوئی قریبی رشتہ دار نہ تھا، اسی لیے وہ ہمارے گھر آ گئی۔ ہمارے ساتھ وہ ہنسی خوشی رہ رہی تھی کہ نہ جانے جازب کے ابا دل میں کیا سمائی کہ وہ اس سے رہائش کے لیے سامنے والے کمرہ دینا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کمروں کی صفائی بھی شروع کروا دی۔ یہ بات جنات کو ہرگز پسند نہ آئی۔ میں نے بھی انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے ڈر رہا تھا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دوڑتی ہوئی آئی اور دیکھا کہ کسی نادیدہ مخلوق نے انہیں گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ اوپر اٹھایا ہوا ہے اور ان کے حلق سے بھی سانس بھی اب رکنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ اس وقت جازب بھی بہت چھوٹا تھا۔ اس نادیدہ چیز نے اس وقت ان کی گردن چھوڑی جب وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکے تھے۔ محلے والوں کی مدد سے انہیں اسپتال پہنچایا، جہاں وہ کئی روز تک زیر علاج رہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق ان کے بائیں طرف فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ تو مکمل طور پر صحت یاب ہو سکے اور نہ ہی ہوش و حواس میں آئے۔ امی نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابا کو جنات نے اس حال میں پہنچایا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی بزرگ سے ان کا علاج کروانے کی کوشش نہیں کی؟ میرے ذہن میں اچانک سے ہی سوال آیا تو ان سے پوچھ لیا۔ میں نے بہت علاج کروانے کی کوشش کی مگر سب کچھ بے سود رہا۔ انہیں کسی قسم کا افاقہ نہ ہوا۔ امی نے مایوس لہجے میں کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب بہتر کر دے گا۔
ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، تم کچن میں جاؤ اور شام کے کھانے کا بندوبست کرو، جازب آتا ہوگا، میں تمہارے ابا کو دیکھ کر آتی ہوں۔ بستر سے اٹھتے ہوئے امی نے کہا۔ ان کے جانے کے بعد میں کچن میں مصروف ہو گئی۔ رات کے کھانے پر جازب کو ابا کی صحت خرابی کے بارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ میں آج ہی فون کر کے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیتا ہوں۔ کل میں زمینوں پر جانے کے بجائے ابا کو شہر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ جازب بہت پریشان ہو گئے تھے، اسی لیے جلد از جلد ابا جان کا چیک اپ کروانا چاہتے تھے۔ آج تک تو کسی علاج سے کوئی فائدہ ہوا نہیں، کیا ملے گا شہر لے جا کر؟ اماں نے مایوسی سے کہا۔ یہ تو جازب بھی جانتے تھے کہ علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اسی لیے جواب دینے کے بجائے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے جازب ابا کو ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے لے کر گئے۔ میں اور امی سارا دن گھر میں ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ شام سے کچھ پہلے ان کی واپسی ہوئی۔ جب بھی چیک اپ کے لیے جاتے تھے نئے سرے سے سب ٹیسٹ لے جاتے، اسی لیے دیر ہو جاتی۔ جازب نے ان کی رپورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، جازب رات جلدی سونے کا عادی تھے، اسی لیے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سو جاتے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے مجھے رات بہت دیر سے نیند آ رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی خالی گود کا احساس ہوتا تھا۔ گھر کی ویرانی اور تنہائی مجھے اندر سے چاٹ رہی تھی۔ جازب یا امی نے مجھے کبھی بھی اس کمی کا احساس دلانے کی کوشش نہ کی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے خود ہی اس محرومی کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ جازب کے ساتھ میری شادی ایک جاننے والے کے توسط سے ہوئی تھی۔ میری توقع کے برعکس جازب اور اس کی ساری فیملی سلجھے ہوئے اور سیدھے سادے لوگ تھے۔ جیسا کہ میں سوچتی تھی کہ گاؤں کے لوگ بہت سخت اور جھگڑالو ہوتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ان میں اور نہ ہی دیکھی تھی۔ امی ہر وقت ابا کی ہی تیمارداری میں الجھی رہتی یا ہفتے میں ایک دن کمرے میں دیا جلانے کے حوالے سے پرجوش ہوتی تھیں۔ ڈاکٹری علاج سے ابا کی طبیعت بالکل بھی سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ اب تو اکثر ہی وہ چیخیں مارتے ہوئے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک ٹانگ پر فالش کی وجہ سے وزن نہیں ڈال سکتے تھے، اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش میں سارے کمرے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتے۔ امی انہیں سنبھالنے کی کوشش میں نڈھال ہو جاتی۔ بہت مشکل سے امی کے ساتھ مل کر انہیں بیڈ پر لٹایا اور سکون اور دوا کھلائی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سو چکے تھے۔ آپ بہت تھک چکی ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ ابا جان جاگ گئے تو ان کی دیکھ بھال پھر سے کرنی ہوگی، میں کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ان کی تھکاوٹ زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، شوگر کی بیماری نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ورنہ میں اتنی جلدی کبھی نہ تھکتی تھی۔ تھکاوٹ بڑے لہجے میں انہوں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں اور آرام کریں۔ مسکرا کر میں نے کہا۔ دوسرے بیڈ پر امی آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ صوفے پر بیٹھ کر میں فون استعمال کرتے ہوئے نظر اٹھا کر ابا کو بھی دیکھ لیتی۔ میں فون میں مصروف تھی کہ کمرے میں ہونے والی کھسر پسر نے میرا دھیان فون سے ہٹا دیا۔ نظریں گھما کر آواز کی سمت دیکھنے لگی۔ آواز بیڈ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ بیڈ کے نیچے کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرانگی سے سوچا۔ اچانک ہی ایک کالے رنگ کا سایہ بیڈ کے نیچے سے نکلا اور کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ ایسی ہیبت ناک مخلوق میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، اسی لیے تھر تھر کانپنے لگی۔ ابا اور امی آرام سے سو رہے تھے۔ خوف کے مارے میرا سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ سچ میں کوئی خوفناک مخلوق تھی یا میرا وہم تھا؟ کچھ دیر بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا، جازب کی مصروفیت میں کچھ کمی آئی تو وہ اب زیادہ وقت گھر پر دینے لگے تھے۔ ابا کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تاکہ امی کو آرام مل سکے۔ برسوں سے امی رات دن ایک کر کے ابا کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ امی سچ ہی کہتی تھیں، ان کی قسمت میں آرام کہاں۔ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے وہ اچانک ہی بے ہوش ہو گئی تو ایمرجنسی میں انہیں قریبی اسپتال لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر کی تشخیص کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کے دماغ کی وین بلاک ہو گئی تھی، جس کا فوری طور پر آپریشن کروانا ضروری تھا۔ ایک طرف امی اور دوسری طرف ابا۔ جازب تو گھن چکر بن کر رہ گئے۔ میں اسپتال میں امی کے ساتھ ہی رہتی، جبکہ جازب دن میں 1-2 بار اسپتال کا چکر ضرور لگاتے۔ آپریشن کے بعد چند دن تک اسپتال میں مزید رکنا پڑا۔ امی کی طبیعت بحال ہوئی تو اسپتال سے ہمیں رخصت مل گئی۔ ابا کی حالت میں
کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، البتہ گھر کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ہماری غیر موجودگی میں صفائی کرنے والی ماسی بھی نہ آئی تھی۔ امی کے کہنے کے مطابق جاذب مقررہ دن پر کمرے میں دیا جلا دیتے تھے۔ امی ابھی بستر سے اٹھنے کے قابل نہ تھی، اسی لیے ذمہ داری بھی میری کاندھوں پر آن پڑی۔ جاذب اب اپنا زیادہ وقت گھر پر گزارتے تھے۔ امی کی دیکھ بھال تو میں کر لیتی تھی، لیکن ابا کو وہ خود ہی سنبھالتے تھے۔ زمین کے معاملات انہیں فی الوقت منشی کے حوالے کر دیے تھے۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ جاذب مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد گئے تو میں ہاتھ میں ماچس پکڑ کر چپکے سے دیا جلانے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ آرام سے کھول کر میں کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں کچھ پرانا سامان ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ بہت دنوں سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز دھول سے اٹی ہوئی تھی۔ دیا جلانے سے پہلے میں دوسرے کمرے سے دھول مٹی صاف کرنے کے لیے ایک کپڑا لے کر آئی، جس کی مدد سے میں نے کمرے کے سامان پر موجود گرد صاف کی۔ صفائی کے دوران دھول اڑنے کی وجہ سے مجھے بار بار کھانسی بھی لگ رہی تھی۔ منہ کو دوپٹے کی مدد سے اچھی طرح ڈھانپ کر کام جاری رکھا اور اچھی طرح سے گرد صاف کی۔ لکڑی کی ایک جائے نماز کے ساتھ ہی ایک دیا پڑا ہوا تھا۔ قریب پڑی ہوئی بوتل کا ڈھکن کھول کر پہلے کچھ تیل میں ڈالا اور پھر دیا سلائی کی مدد سے دیا روشن کیا۔ کمرے میں پہلے سے ہی بجلی کا بلب آن تھا۔ دیا جلنے کی وجہ سے کمرے کی روشنی کو کوئی خاص فرق نہ پڑا تھا۔ اچانک ہی کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا۔ ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں موجود اکلوتی کرسی پر ایک لمبی داڑھی اور بالوں والے بزرگ سفید لباس میں ملبوس میری طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ گلے میں بہت سی مالائیں اور لمبے لمبے ناخن، بہت عجیب اور خوفناک سی شکل تھی۔ انہیں اپنی طرف متوجہ پا کر میں گھبرا گئی۔ گھبراؤ مت، اس کمرے کی صفائی کر کے تم نے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ میرے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ ڈرتے ہوئے میں نے ان سے سوال پوچھا۔ میں یہاں برسوں سے رہ رہا ہوں۔ اس اجنبی شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم نے نہ صرف اس کمرے کی صفائی کی ہے بلکہ اپنی ساس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دیے کو بھی جلایا ہے۔ تمہارے اس طرح کام کرنے پر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں اس کے لیے تمہیں انعام بھی دوں گا۔ تم نے کبھی ایسے انعام کے متعلق سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس اجنبی شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کا انعام میرے لیے بہتر ہوا تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے جواب دیا۔ اس شخص نے نرم سے رویے سے میرے خوف میں کچھ کمی واقع ہو گئی۔ آنکھیں بند کر کے وہ شخص زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور انگلی کا اشارہ میری طرف کر کے زور سے پھونک مار دی۔ بہت جلد ہی تمہارے من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ جب تمہاری مراد پوری ہو جائے تو یہ مت بھولنا کہ میری وجہ سے ہی تمہارے من کی مراد پوری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں آپ کو یاد رکھوں گی، معصومیت سے میں نے جواب دیا۔ میرا جواب سنتے ہی وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان کی خالی کرسی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے باہر سے دوبارہ دروازے کو لاک کیا اور کچن میں آ گئی۔ جاذب نے آج مسجد سے واپس آنے میں دیر لگا دی تھی۔ جب سے امی بیمار ہوئی تھی ہم تینوں وقت کا کھانا امی اور ابا کے کمرے میں ہی کھاتے تھے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی تو واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آ گئی تاکہ موٹر چلا سکوں۔ صحن میں رکھے ہوئے شاپر بیگ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ باری باری کھول کر دیکھنے لگی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ موٹر چلانے کے بعد کھانے پینے کی اشیاء کے شاپر اٹھا کر کچن میں رکھے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ جاذب ابھی تک سو رہے تھے۔ انہیں نماز کی ادائیگی کے لیے جگایا۔ جاذب رات میں اٹھ کر بار بار امی ابا کے کمرے میں جاتے رہتے تھے تاکہ انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ نماز اور تلاوت کے بعد میں کچن میں آ گئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر شاپر سے سامان نکال کر مطلوبہ جگہوں پر رکھنے لگی۔ امی ابا ابھی تک سو رہے تھے، اسی لیے چائے اپنے کمرے میں ہی لے آئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج بہت چپ چاپ دکھائی دے رہی ہو۔ چائے پینے کے دوران میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے جاذب نے پوچھا۔
آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کھانے پینے کی اشیاء ہمارے گھر کہاں سے آتی ہیں اور کون لے کر آتا ہے۔ میں نے سوال کیا۔ یہ سب چیزیں ہمارا انعام ہے، تمہیں ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاذب نے دھیمے لہجے سے جواب دیا۔ انعام؟ لیکن کس بات کا انعام؟ ہمیں کیوں ملتا ہے اور کون یہ انعام دیتا ہے؟ حیرانگی سے میں نے پوچھا۔ یہ انعام اس گھر میں بسنے والے جنات خوش ہو کر ہمیں دیتے ہیں۔ امی ان کے کمرے میں باقاعدگی سے نہ صرف دیا جلاتی ہیں بلکہ کمرے کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتی ہیں۔ ابا کی بیماری سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء نہیں دی جاتی تھی۔ جب ابا بیمار ہوئے تب میں بہت چھوٹا تھا، محنت مزدوری کرنے کے قابل نہ تھا۔ امی کے لیے بہت کڑا وقت تھا، ایک طرف ابا کی بیماری اور دوسری طرف گھر میں کوئی کمانے والا نہ تھا۔ ایسے وقت میں ان جنات نے امی کی بہت مدد کی۔ امی جب بھی دیا جلاتی تو صبح ہوتے ہی ڈھیروں کھانے پینے کی اشیاء صحن میں رکھی ملتی۔ جب سے میں کچھ کمانے کے قابل ہوا ہوں، امی سارا سامان محلے کے غریب گھرانوں میں بانٹ آتی ہیں۔ جاذب نے تفصیل سے بتایا۔ جنات کو آپ کو اور امی کا اتنا خیال رہا تھا تو ابا سے ان کی کیا دشمنی تھی جو انہیں اس حال میں پہنچا دیا؟ جاذب کی بات سن کر میرے ذہن میں سوال ابھرا۔ جنات کے اندر خیر کم اور شر زیادہ ہوتا ہے۔ ابا شروع سے ان کے وجود کو ماننے سے انکاری تھے اور انہیں بہانے سے تنگ کرتے تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے ابا کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جاذب نے مایوس لہجے میں کہا۔ ناشتے کا وقت ہو رہا تھا، اسی لیے میں کچن میں آ گئی۔ ناشتے کے بعد میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ امی کی بیماری کی وجہ سے میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا، اسی لیے اب سارا دن گھر کے کاموں میں ہی گزر جاتا تھا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ ابا کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، البتہ امی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اب وہ کسی سہارے کے بغیر چل پھر لیتی تھی۔ انہی دنوں مجھ پر اللہ کا خاص کرم ہوا۔ برسوں سے میری گود خالی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے امید لگا دی تھی۔ جاذب اور امی کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ مجھے رہ رہ کر وہ بزرگ جن یاد آ جاتے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ بہت جلد تمہارے من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ دل ہی دل میں ان کی شکر گزار بھی تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ مغرب ہوتے ہی میں دیا جلانے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ دیا جلا کر واپس مڑی تو اس کرسی پر وہی بزرگ جن بیٹھے دکھائی دیے۔ اللہ نے تمہاری گود بھری کر دی، لیکن یہ مت بھولنا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ بزرگ جن نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، عقیدت مندانہ انداز میں نے جواب دیا۔ ہمارا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھنا، وقت پڑنے پر اس احسان کا بدلہ اتار دینا، اور یاد رکھنا اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر اس کو کسی قسم کا نقصان ہوا تو سب کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ جلالی انداز میں کہتے ہوئے وہ ایک دم سے غائب ہو گئے۔ امی کے کہنے پر جاذب نے ایک اور کام کرنے والی عورت رکھ لی تاکہ مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے اور میں مکمل طور پر ریسٹ کروں۔ انہیں دنوں ابا جان کی طبیعت ایک بار پھر بگڑنے لگی۔ نہ جانے مجھ سے انہیں کیا دشمنی ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں آ جاتے اور ہاتھ کی مدد سے مجھے باہر نکل جانے کا اشارہ کرتے۔ مجھ سمیت امی اور جاذب بھی ان کی ایسی حرکت پر پریشان ہو جاتے۔ دن کا وقت تھا، جاذب کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اچانک ہی امی اور ابا کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تو میں دوڑتی ہوئی آئی۔ ابا بیٹھ کے کونے میں بیٹھے خوفزدہ نظروں سے کمرے کے چاروں اطراف دیکھتے ہوئے خود کو چادر میں چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فالج کی وجہ سے ایک ہاتھ کام نہ کر سکا تھا۔ جلدی میں ایک ہاتھ کی مدد سے خود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ منہ سے عجیب آوازیں بھی نکال رہے تھے۔ امی انہیں سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتی تو ایک ہاتھ کی مدد سے انہیں زور کا دھکا دیتے۔ وہ چیختی ہوئی دور جا گرتی۔ نہ جانے ان کی کمزور وجود میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی۔ امی اب بہت تھک چکی تھیں، اسی لیے کرسی پر بیٹھ کر سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ آپ ویسے ہی ڈر رہے ہیں، کمرے میں کچھ ہوتا تو ہمیں بھی تو نظر آتا۔ ان کے قریب ہو کر انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور وہ سب کچھ بھول کر میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے پھنکارنے لگے۔ اچانک ہی بازو لمبے کر کے انہوں نے مجھے ایک جھٹکے سے
زوردار جھٹکا دیا تو میں لڑکھڑاتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میرے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی اور میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ بچی تو آپ کی ہمدردی میں آگے آئی تھی اور آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ایک ہاتھ سے سہارا دے کر مجھے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے امی نے غصے سے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر خوفزدہ نظروں کو دیکھتے جا رہے تھے۔ دوسرے کمرے میں لا کر امی نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پلایا۔ پہلے کبھی کبھی ابا کی صحت بگڑتی تھی، اب تو روز ہی ان کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا کہ اچانک ہی کسی کے چلنے کی آواز میری آنکھ کھل گئی۔ بستر پر بیٹھ کر آواز کی سمت غور کرنے لگی۔ باہر صحن میں سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی تک آئی، پردہ تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا تو ابا جان لنگڑاتے ہوئے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ اس وقت ابا جان باہر صحن میں کیا کر رہے ہیں، وہ بھی اکیلے؟ خود سے سوچتے ہوئے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آئی تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ باہر کیا کر رہے ہیں۔ انہیں بغیر کسی کے سہارے چلتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکی، پھر تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ رک جائیں، اوپر مت جائیں۔ انہیں سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر میں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا میری آواز انہیں سنائی نہیں دے رہی۔ میری آواز سن کر جازب بھی باہر آ گئے۔ تب تک ابا چھت پر پہنچ چکے تھے۔ دوڑتے ہوئے جازب چھت کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک ہی ابا نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ دھڑام کی آواز سنتے ہی جازب کی چھت کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ چیخ مارتے ہوئے واپس سیڑھیاں اترنے لگے۔ خوف کی وجہ سے ایک دم قدم بھی آگے بڑھنے کے لیے مشکل ہو رہے تھے۔ نظر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا تو وہی بزرگ جن اسی جگہ پر کھڑے دکھائی دے رہے تھے جس جگہ سے ابا جان نے چھلانگ لگائی تھی۔ ایک لمحہ لگا مجھے سمجھنے میں، لیکن میں بے بس تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چھت سے گرنے کی کچھ دیر بعد ہی وہ دم توڑ گئے۔ گھر میں صفے ماتم بچ گئی۔ جنازے کے بعد گھر میں لوگوں کا ہجوم کم ہونے لگا۔ کسی کام سے کچن میں گئی تو فوراً سے وہ بزرگ سامنے آ گئے۔ جو بھی تمہیں یا تمہارے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بولے، آپ نے ایک انسان کا قتل کر دیا، آپ کو اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں؟ میں نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہمارے لیے یہ بچہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اسی لیے اس کا خیال اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم غائب ہو گئے۔ اس بچے کی وجہ سے ایک جیتے جاگتے انسان کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا گیا ہے۔ میں خود کو ابا کے قاتل کا ذمہ دار سمجھنے لگی، اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مرنے لگی۔ امی اپنی بیماری کے بعد پہلے بھی کم بولتی تھی، لیکن ابا کی وفات کے بعد تو انہیں بالکل ہی چپ لگ گئی تھی۔ ہر وقت خاموش نظروں سے خلا میں نہ جانے کیا تلاش کرتی رہتی۔ جازب کے لیے ابا کی موت کا صدمہ ہی کچھ کم نہ تھا کہ امی کی خاموشی نے انہیں بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ جو جو وقت آگے جا رہا تھا میری فکر میں بھی اضافہ بڑھ رہا تھا۔ نہ جانے اس بزرگ جن کو میرے بچے سے اس قدر ہمدردی کیوں ہے؟ یہ خیال ہر وقت مجھے بے چین رکھتا۔ اس بارے میں نے جازب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کام کرنے والی ماسی کو جازب نے اب کل وقتی ملازمہ کے طور پر رکھ لیا تھا تاکہ امی کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ ماسی رات میں امی کے ساتھ ہی سوتی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جازب شام کو گھر واپس آئے تو کھانا حسب معمول امی کے ساتھ انہی کے کمرے میں کھایا۔ جازب ایک بات مجھے مستقل پریشان کر رہی ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جازب کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، کیا بات ہے اور کیوں پریشان کر رہی ہے؟ فون پر گیم کھیلتے ہوئے جازب نے عام سے انداز میں پوچھا۔ جازب کے پوچھنے پر میں نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ یہ سب کچھ تم مجھے بتا رہی ہو اب؟ ساری بات سننے کے بعد اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں اسے کوئی بہت اہم بات نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن اس دن کی ہمارے بچے میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ فکر مندانہ لہجے میں نے کہا، یہ بات ہے تو پریشانی کی، اس کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ جازب نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، اللہ کی کرم نوازی ہوئی اور میں ایک خوبصورت بیٹے کی ماں بن گئی۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ویل چیئر پر بٹھا کر نرس مجھے کمرے تک لے آئی جہاں سے بچے کو گود میں لیے بیٹھے تھے۔ خوشی سے ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ انہیں خوش دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اسپتال کے بیڈ پر نیم دراز جازب کے اپنے بچے کے لیے
वालहाना मोहब्बत देख रही थी। ये लो, तुम भी अपने बेटे को गोद में उठाओ। बेंच पर से उठकर जासिब मेरे करीब आकर बोले। बच्चा उठाने के लिए मैंने दोनों बाजू आगे बढ़ा दिए। अपनी गोद में लेने के बाद कपड़ा हटाकर बच्चे का चेहरा देखते ही मेरे औसान खता हो गए। चीख मारते हुए मैंने बच्चे को खुद से दूर करने की कोशिश की। आगे बढ़कर जासिब ने जल्दी से बच्चे को थाम लिया। वो हैरान नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही हो? परेशान लहजे में वो मुझसे पूछ रहे थे। इस बच्चे की शक्ल किस पर गई है? आपको इसकी शक्ल देखकर हैरत नहीं हुई? रोते हुए मैंने पूछा। क्या हुआ इसकी शक्ल को? अच्छी भली सी शक्ल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह इसकी आंखें हैं। चेहरे से कपड़ा हटाकर दोबारा बच्चे की शक्ल देखते हुए जासिब ने जवाब दिया। चंद कदम आगे बढ़कर दोबारा मेरी तरफ बच्चे को बढ़ाया। उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो एक नज़र उसकी तरफ देखकर मैंने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम ऐसे कर रही हो? ये तुम्हारी औलाद है जिसे तुमने बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद हासिल किया है। जासिब गैर यकीन निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कह रहे थे। मेरा रवैया उनकी समझ से बालातर था। मैं भी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल उस बुजुर्ग जिन की तरह दिखाई दे रहा था जो हमारे घर में रहता है, जिसने अब्बाजान को छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और वो अपनी जान गंवा बैठे। रोते हुए असल बात मैंने बताई। तुम्हारे दिमाग में कोई खलल हो गया है। ये तो बिल्कुल आम बच्चों की तरह दिखाई दे रहा है। बच्चे को गौर से देखते हुए जासिब ने हैरत से कहा। मुझे इसका चेहरा बिल्कुल इस तरह दिखाई दे रहा है। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी और सर पर लंबे सफ़ेद बाल, चेहरे के तमाम नक्श बिल्कुल उस बुजुर्ग जिन की तरह दिखाई दे रहे हैं। मैंने सिसकियों के दौरान उसे बताया। निम्रा, तुम्हें वैसे ही वहम हो रहा है। तुमने जब सारी बात मुझे बताई थी तभी मैंने एक बुजुर्ग से मिलकर इस बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया था कि इस बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद इसके गले में डाल दो तो वो जिन कभी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उनके कहने के मुताबिक मैंने बच्चे के गले में तावीज़ डाल दिया है। अब परेशानी की कोई बात नहीं। जासिब ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। दरवाज़ा खुला और नर्स कमरे में दाखिल हुई। आपकी डिस्चार्ज स्लिप बना दी गई है, काउंटर पर जाकर ले लें। जासिब की तरफ देखते हुए उसने कहा और कमरे से चली गई। मैं स्लिप लेकर आता हूँ। बच्चे को गोद में उठाए हुए वो कमरे से बाहर चले गए। अचानक ही वो बुजुर्ग जिन कमरे में नमूदार हुए। उसे देखकर खौफ से मेरा सारा बदन लरसने लगा। मैंने कहा था मेरे एहसान को याद रखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये बच्चा मेरे लिए बहुत अहम था। अब इसे देख देख कर तुम्हें हमेशा मेरा एहसान याद आता रहेगा। एक कमीनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा और कोई जवाब सुने बगैर गायब हो गया। मेरे लिए बच्चा तो एक आजमाइश बन गया था। इसे उठाना, प्यार करना मेरी बस से बाहर था। इस मौके पर अच्छे शौहर की तरह जासिब ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। आज सुबह सवेरे वो ज़रूरी काम से घर से चले गए। 2 घंटे के बाद उनकी वापसी हुई तो उनके साथ 2 अजनबी मर्द थे। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर वो कमरे में आ गए। ये बच्चा मुझे दो और ख़ुद भी मेरे साथ ड्राइंग रूम में चलो। कमरे में आते ही बच्चे को उठाकर जासिब ने कहा। कौन आया है? मैंने पूछा। ये वही आलिम बाबा हैं जिनसे मैं तावीज़ लेकर आया था, जासिब ने जवाब दिया। मैं भी उनके साथ ही ड्राइंग रूम में आ गई। सामने ही सोफे पर 2 अशख़ास बैठे हुए थे। एक तो काफ़ी उम्र रसीदा बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे। जासिब ने कमरे में आते ही बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया। दूसरे सोफे पर हम दोनों बैठ गए। बच्चे को गोद में लेकर वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ते जाते, साथ साथ बच्चे पर फूंक भी मार देते। थोड़ी देर बाद बच्चा उन्होंने जासिब को वापस कर दिया। मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। जो वाक़या भी तुम्हारे साथ आज तक रूनुमा हुआ, सब सच सच बताओ ताकि उस दिन का कोई तोड़ किया जा सके। सफ़ेद पुरनूर चेहरे वाले बाबा जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो मैंने शुरू से आखिर तक तमाम वाक़यात उनके गोश गुजार कर दिए। तो ये बात है। कुछ सोचते हुए उन्होंने अपने साथ बैठे हुए दूसरे आदमी की तरफ देखते हुए कहा। ज़मीन पर बैठकर बाबा जी ने जेब से कोई रंगदार चीज़ निकाली और अपने इर्द गिर्द दायरा बना लिया और गली में पड़ी हुई मोटे मोटे मोतियों वाली माला गले से उतारकर हाथ में पकड़कर आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरा आदमी भी मुसलसल ज़ेरे लब कुछ पढ़ता जा रहा था। अचानक वही बुजुर्ग कमरे में ज़ाहिर हुआ। इस वक्त भी वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। कौन हो तुम लोग और मुझे इस वक्त बेआराम क्यों किया? इंतहाई गुस्सीले लहजे में उस जिन ने पूछा। दायरे में बैठे हुए बाबाजी ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। हम तुम्हें
ہرگز بے آرام نہ کرتے اگر تم ہماری بچی کو تنگ نہ کرتے۔ بابا جی نے اسے جواب دیا، جس بچی کی تم بات کر رہے ہو اس نے ہمارے احسان کو بھلا دیا اور وعدہ خلافی کی، اس کی سزا تو اسے ضرور ملے گی۔ جن نے جلالی لہجے میں جواب دیا، تم نے اسے بتایا تھا کہ اس کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ تم اس سے لے لو گے؟ بابا جی نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ ہم نے اسے کہا تھا تم ہمارے احسان کو یاد رکھنا، وقت پڑنے پر احسان کا بدلہ اتار دینا۔ جن نے اسی طرح اونچی آواز میں کہا، کیا کوئی ماں اپنا بچہ، اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو دے سکتی ہے؟ جن کی بات جواب دینے کے بجائے بابا جی نے اس سے سوال کیا۔ بابا جی کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم غلطی پر ہو اور تم نے اس بچی کو دھوکے میں رکھا اور اس کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ اس کی دھوکہ دہی پر بابا جی شدید غصے میں آ گئے تھے اور انتہائی غصیلے لہجے میں اس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے اپنے گیان سے اس پر دم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی گود بھر گئی تھی۔ یہ برسوں سے اولاد جیسی نعمت کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اس کا یہ صلہ مل رہا ہے مجھے؟ جن نے جذباتی انداز میں کہا، اولاد دینا یا نہ دینا صرف اس پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان یا جن کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے اسے یہ نعمت عطا کی؟ بابا جی نے غصے سے پوچھا۔ جن کے پاس جواب نہ تھا اسی لیے خاموش رہا۔ اگر تم نے یہاں سے کوچ نہ کی اور ہمیشہ کے لیے اس گھر کو نہ چھوڑا تو میں اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بابا جی نے اسے کہا، میں برسوں سے یہاں رہ رہا ہوں، اس گھر میں بسنے والے افراد کو انعام و کرام سے بھی نوازتا رہتا ہوں، انہیں تو میرے اور میرے خاندان کے لیے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر تم کیوں ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو؟ جن نے سوال کیا۔ تم اس گھر میں رہنے والوں کو انعام دیتے آئے ہو، اسی لیے تمہیں قتل کرنے کی کوئی سزا نہیں دی۔ اب اگر تم اس گھر میں رہے تو اس بچے اور اس کی ماں کو تنگ کرتے رہو گے، اسی لیے تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ بابا جی نے کہا، اگر میں یہ گھر نہ چھوڑوں تو پھر تم کیا کر لو گے؟ جن نے دھمکی دینے کے انداز میں کہا، میں اپنے علم کی طاقت اور خدا کی مرضی کے مطابق تمہیں جہنم واصل کر دوں گا۔ بابا جی نے تیش سے کہا، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ انکار میں گردن ہلاتے ہوئے جن نے جواب دیا تو بابا جی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے اور تیزی سے اس کی طرف پھونک ماری۔ اچانک اس کے حلق سے انتہائی تکلیف دہ چیخ برآمد ہوئی اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر ایسے چلا رہا تھا جیسے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے دردناک چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، زمین پر تڑپتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے جھلسا دینے والی آگ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے تڑپتا جسم ساکت ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل پرسکون ہو گیا۔ کیا اب بھی تم اس گھر سے نہیں جاؤ گے؟ بابا جی نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، نقاہت زدہ آواز میں اس نے کہا۔ اب تم جاؤ اور جلدی اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی انہیں تنگ نہیں کرو گے۔ بابا جی نے اس سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ انہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ جن کے جواب دیا، اور اب تم جا سکتے ہو۔ بابا نے جن سے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بابا جی زمین سے اٹھے، صوفے پر دوسرے آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ، ہم تو ایک عرصے سے ان جنات کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے تو چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا۔ جاسب نے تشکر آمیز انداز میں کہا، بیٹا میری کیا اوقات ہے، یہ سب تو اللہ پاک کے کلام کا اثر ہے، یہ اسی نے مجھے علم دیا ہے جس سے میں دکھی لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ بابا جی نے عاجزی سے کہا، اب تم اپنے بچے کا چہرہ دیکھو۔ بابا جی نے جازب کی گود میں موجود بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ جازب کی گود میں موجود بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر میں نے دیکھا تو خوشی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بچہ اپنے بازو میں اٹھا لیا، اس کی معصوم صورت نے خود ہی میرا دل اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ بے صبری سے اسے گلے لگا کر میں چومنے لگی، آنسو میری آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے، اس کی پرورش کا ذمہ بھی ماں باپ پر ہوتا ہے۔ کوشش کرنا کہ اپنے بچے کی تربیت ان اصولوں پر کرنا جن پر عمل کر کے یہ ایک اچھا مسلمان اور نیک دل انسان بنے۔ بابا جی نے ہمیں نصیحت کی، اسی وقت میں نے دل میں اسے ایک نیک مسلمان بنانے کا عہد کر لیا تھا۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔